बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी अहम शख्सियत से अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारा मौजू है जामियातुर रशीद कराची का शोबा अल-बिरूनी एजुकेशन सिस्टम। इसके डायरेक्टर हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद फराज हाशमी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई साहब क्या हाल चाल है? सबसे पहले आप अपना तारुफ, खिदमात और मौजूदा मसरूफियात के बारे में बताएं। गाजी साहब, मेरी इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी से MPhil PhD का स्टूडेंट हूँ, वो मेरा चल रहा है। इससे पहले मैंने मास्टर्स किया है इस्लामिक स्टडीज़ में और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद कुलियतुश शरिया का जो जामियातुर रशीद का एक बहुत अहम शोबा है, तो उसके पहले बैच से मैं पास आउट हूँ। और तकरीबन 5 साल से मैं अल-बिरूनी के जो असली एजुकेशन डिवीज़न है हमारा, उसका अल-बिरूनी एजुकेशन सिस्टम में स्कूल और कॉलेज जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका बहैसियत मसूल खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जी ठीक। अल-बिरूनी एजुकेशन सिस्टम है क्या है, इस बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी गाजी साहब, अल-बिरूनी एजुकेशन सिस्टम नाम है हमारे अल-बिरूनी मॉडल सेकेंडरी स्कूल का और अल-बिरूनी इंटरमीडिएट कॉलेज का। अल-बिरूनी मॉडल सेकेंडरी स्कूल जो हमारा है वो एक इंग्लिश मीडियम में हमारा एक सेकेंडरी स्कूल है। फ्रॉम 6 टू मैट्रिक हम उसके अंदर तालीम देते हैं, और इसमें हमारी एक नुमाया खुसूसियात हैं कि एक हमारे पास प्री-6 की भी क्लास है और एक हमारे पास हुफ़ाज़ कैचअप भी है। तो मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं कि जितने भी इस टाइम हमारे पास यहाँ पर शोबे आते हैं 9th और 10th में, तो बच्चे को इख्तियार दिया जाता है 8th क्लास के बाद कि आपने इन फ्यूचर अपने कौन सा शोबा मुंतखब करना है। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी है, साइंस के अंदर बायोलॉजी का शोबा भी है, और एक जो पूरे हमारे इस टाउन में एक खुसूसियत है अल-बिरूनी को, वो है टेक्निकल एजुकेशन। तो वो उसका एक अलग बोर्ड है हमारा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध गवर्नमेंट के तहत हम उससे भी रजिस्टर्ड हैं। तो हम टेक्निकल एजुकेशन में भी अपने तालिब इल्म को ऑफ़र करते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत बच्चों का रुजू होता है, तो उसमें एक क्राइटेरिया हर क्लास में टेस्ट का और उसके जायज़ों का है हमारा। तो 6th में हमारी कोशिश होती है, क्योंकि एक तरबियत का अल-बिरूनी एजुकेशन सिस्टम का जो एक बुनियादी मकसद है वो इसका तरबियत है। असल में जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम में तरबियत दाखिल है, लेकिन अब चूँकि एजुकेशन जिस नहज पे जा रही है, जिस तरह हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है, तो उसको अलग अलग कहना पड़ता है कि जी तालीम और तरबियत। तो अल-बिरूनी का ख़ासा ये है कि हमारा फोकस जो है वो पहले तरबियत पर है। वो हम निसाब के थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की एक सरपरस्ती हमें मुयस्सर है। तो तरबियत की मैं अर्ज़ करता हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज़ है जिसके थ्रू हम ये अपना अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो 6th क्लास में जो हमारा बहुत टफ़ क्राइटेरिया होता है, उसमें जायज़ा भी लिया जाता है, पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। तो उसमें जो बच्चे हमारे पास 6 में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए रास्ता बंद ना हो, तो हमने प्री-6 की एक क्लास स्टार्ट की है कि वो बच्चे फिर प्री-6 में पढ़ते हैं। तो ये सेकेंडरी स्कूल से हट के हमारे पास एक चीज़ है। और दूसरा है कि हुफ़ाज़ बच्चे हैं, वो हिफ्ज़ करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, स्कूल भी साथ साथ पढ़ते हैं, तो उनका जो एकेडमिक्स है असली उलूम का वो काफ़ी मुतासिर होता है। वो उस तरीके से उनको कम्पीट नहीं कर सकते उन बच्चों को जो ऑलरेडी सिर्फ स्कूल सिस्टम में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनके लिए हमने 1 ईयर हुफ़ाज़ कैचअप रखा है कि इसमें हम उनको सेकेंडरी लेवल के लिए तैयार करते हैं। पूरा 1 ईयर उसमें हमारा अपना निसाब है, उसमें हम उनको प्राइमरी लेवल की भी बुक्स पढ़ाते हैं, निसाब से हटकर भी चीज़ें उनको पढ़ाते हैं, ताकि वो इस सिस्टम के अंदर आ जाए कि जब हुफ़ाज़ कैचअप से हमारा बच्चा पढ़ लेता है और वो उसके बाद 6 में जाता है, हमने उसमें कुछ चीज़ें रखी हैं कि अगर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी है, 90% से अबव मार्क्स लिए, तो हम उनको 7th में भी करते हैं। तो उससे जो है वो हमारा जो तालिब इल्म होता है वो बिल्कुल उस कैटेगरी पे आ जाता है जो बीच में उसका वक्त थोड़ा सा असली उलूम के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गया होता है, तो वो उसको कवर कर लेते हैं। तो मैंने जिस तरह किया कि प्री-6 और हुफ़ाज़ कैचअप और फिर सेकेंडरी स्कूल है जो हमारा मॉडल सेकेंडरी स्कूल है, और इसके साथ फिर एजुकेशन सिस्टम है हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तमाम हम वहाँ से रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस है उसको पूरा का पूरा हम फुलफ़िल करते हैं। तो हमारे कंप्लीट इंटरमीडिएट कॉलेज है। इसमें हमने स्टार्ट जब किया तो उस टाइम जो स्पेशलिटी थी हमारे पास टीचर्स की, फैकल्टीज़ की, और जो हम कर सकते थे वो हमारा कॉमर्स था, तो हमने स्टार्ट कॉमर्स से लिया था। हमारे ये भी 3 साल ऐसा रहा कि पूरे सिंध में 100% रिज़ल्ट हमारे कॉमर्स की फैकल्टी ने दिया।
تو اس کے بعد گریجولی کہ جب ہم اب اتنے کانفیڈنٹ ہوئے کہ ہم جی اور فیکلٹیز بھی سٹارٹ کر سکیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے اب ہمارا پری میڈیکل بھی ہے، پری انجینئرنگ بھی ہے، ICS انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہیومینٹیز گروپ جس میں ہم جامعۃ الرشید کے جو درس ثانوی کے طلبہ ہیں ان کو بھی ریگولر میں ہم انٹرمیڈیٹ کراتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ہمارا البیرونی ایجوکیشن جی ٹھیک۔ کس معیار کے تحت اساتذہ کا تقرر ہوتا ہے؟ کس معیار کے اساتذہ کو آپ رکھتے ہیں؟ جی غازی صاحب، اس میں جو ہے ہمیں ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن سے چونکہ ہم رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ بورڈ اور میٹرک بورڈ اور ٹیکنیکل بورڈ یہ وہ ادارے ہیں حکومت پاکستان کے جس کے ساتھ ہمارا الحاق ہوتا ہے، تو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو ہم الحمدللہ وہ پوری اپنی کنڈیشنز فلفل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا تربیت کا ایک خصوصی وہ ہے خاصہ ہے کہ ہم تربیت پہ زیادہ زور دیتے ہیں، تو 80% ہمارے پاس الحمدللہ جو اساتذہ ہیں اسکول میں بھی کالج میں بھی وہ ڈوئل کوالیفیکیشن کے ہیں، مکمل عالم دین ہیں، جامعۃ الرشید کے، دارالعلوم کراچی کے، یہاں کے فضلاء ہیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ گریجویٹ بھی ہیں، ماسٹرز بھی ہیں۔ تو یہ ڈوئل کوالیفیکیشن کے ایک اساتذہ یہ ہم نے اپنے طور پہ کیا۔ جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس میں انٹرمیڈیٹ میں ماسٹرز، یعنی اگر وہ فزکس پڑھاتے ہیں MSc فزکس ہونے چاہیے، بایو پڑھا رہے ہیں تو باٹنی میں، زولوجی میں ان کا ماسٹر ہونا چاہیے، تو یہ ہم ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ گریجویشن کی ہے کہ جو بھی اساتذہ ہوں گے ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ تو ہم ترجیح جو ہماری ہوتی ہے تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انہی کی ہوتی ہے کہ وہ عالم بھی ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے MSc بھی کیا ہو، BSc بھی کیا ہو، سائنس کے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں بھی ان کی مہارت ہو۔ تو یہ اساتذہ ہیں جو کہ ہمارے خدمات انجام دیں۔ نصاب کے بارے میں کچھ بتائیں، کس نصاب کو فالو کرتے ہیں؟ اب اس میں غازی صاحب ہمارے پاس جو 8 تک کی کلاسز ہیں سیکنڈری اسکول میں، اس میں تو اسکول کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ اسکول کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو کئی سال تک ہمارا جو نصاب کا سلسلہ ہے وہ تجرباتی بنیادوں پر چلا۔ اس کا طریقہ ہم نے ایک اپنے علماء بھی ہیں اس میں اور ایجوکیشن سسٹم کے ماہرین بھی ہیں، ان کا ہم نے ایک کمیٹی ہے ہماری، اور وہ ہر سال دسمبر میں ان کے اجلاس ہوتے ہیں کہ اب تک جو ہماری بکس پڑھائی جا رہی ہیں، جو نصاب ہم کسی بھی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو ریویو کرتے ہیں، اور جن اساتذہ نے وہ سال چلایا ہوتا ہے ان اساتذہ کو باقاعدہ پرفارمے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس میں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کیا آپ کو اس میں جو ہے وہ کمیاں یا کوتاہیاں یا کوئی ایڈیشن آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب پچھلے 3 سال سے ہم اس پہ یکسو ہو گئے۔ اسکول میں تو ہمیں بہت مارجن ہے 8 تک، اس میں ہم نے اپنی ورائٹی آف بک، کچھ نصاب ہمارا اپنا ہے جو کہ ہمارے اپنے اساتذہ نے تیار کیا ہے، کچھ ہم آکسفورڈ کی بھی بعض چیزیں لے رہے ہیں، کچھ ہم ڈفرینٹ جو پبلشرز ہیں، تو اس پر وہ اساتذہ کی کمیٹی ڈسکس کرتی ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ جو مفید ہے۔ تو 8 تک تو یہ ہے ہم اپنا چلاتے ہیں، لیکن 9th اور 10th میں چونکہ بچے کو بورڈ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ STP سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ہمیں اسے ہی فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہم اپنا اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو بچوں کو جو ایگزام دینا ہوتا ہے بورڈ میں جا کے وہ اس کے تھرو دیا جاتا ہے۔ تو نصاب جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے، ورائٹی آف بکس اور پبلشرز اویلیبل ہیں، ان کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ STP کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ غیر نصابی سرگرمیاں کیا کیا رہتی ہیں؟ جی الحمدللہ اسکول اور کالج کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ یوتھ ہیں، بچے ہیں ہمارے، اور سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم کا بھی ان کا کچھ نہ کچھ اس میں سلسلہ ہو، اور اس کے ساتھ عصری علوم میں کسی طرح بھی یہ پیچھے نہ رہ سکیں۔ تو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر ہمارا اسپورٹس ویک ہوتا ہے، اور وہ ایک معیاری لیول کا ہمارا اسپورٹس ویک ہے، وہ سال میں ایک دفعہ 3 days ہم اب لیتے ہیں بچوں سے۔ ویسے تو ان کے کھیل چلتے رہتے ہیں، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہیں، لیکن پوری ہم جو ہے وہ ویک ایک اپنا سال میں کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورڈ کے تحت یا ڈفرینٹ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے تحت جتنی بھی کمپٹیشنز وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، ان سب میں ہمارے طلباء حصہ لیتے ہیں، اور اس پہ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں دوسری، پہلی، تیسری پوزیشن ہمیشہ ہی ایسا رہا کہ وہ ہمارے بچوں کی آئی ہے۔ اور اپنی ایکٹیویٹیز کے بزم ادب کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک مدارس کا جو ہے خاصہ ہے، البیرونی کو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کی سرپرستی جامعۃ الرشید کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی بالکل جامعۃ الرشید کا جو بزم ادب کا سیٹ اپ ہے وہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہم نے یہاں پر بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، بالکل انہی ضابطوں کے تحت جو ہے وہ بچے ویکلی ان کی بزم ادب کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم غیر نصابی سرگرمیاں ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں، یوم پاکستان کا دن ہے، اور اسی طریقے 14 اگست ہے، اور ڈیفنس ڈے ہے، اور یہ تمام ڈیز ہمارے اسکول میں باقاعدہ تقریب کے تحت جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ کس معیار کے تحت طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔
اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح ہمارا تھا، جس طرح ہمارے مدارس ہیں کہ پاکستان میں صرف آپ یہ پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ صرف آپ مدارس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام قوموں کے، تمام صوبوں کے اور تمام علاقوں کے جو ہے وہ طلباء وہاں پر ہوتے ہیں، علاقوں کے آتے ہیں وہاں پہ. تو اس میں ہمارا جو ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، کیونکہ بہت منیمم ہماری فیس ہے. کچھ سال پہلے تک تو البیرونی اسکول فیس بھی چارج نہیں کرتا تھا. تو اس میں جو ہے وہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے، معیار تو ہمیں رکھنا ہے، اسٹینڈرڈ کے بغیر تو ہم ایڈمیشنز نہیں دے سکتے. تو اس میں یہ کہ ہر کلاس کا ہم ٹیسٹ ہوتا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب سے پہلے جب تک وہ ٹیسٹ اس کلاس کا اپیئر نہیں کرتے اس وقت تک ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. تو یہ دونوں ہیں، تحریری اور تقریری، جو ریٹن ہم کہتے ہیں، وائوا کہتے ہیں. اور پیرنٹس کے بھی اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک پیرنٹس بیچ میں ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ ہمارا پورا ایک کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، تو اس ٹائم تک وہ تربیت اور تعلیم بچے کی نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہر کلاس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اور اس میں ان بچوں کا تحریری جائزہ بھی لیا جاتا ہے، ان کا تقریری جائزہ جسے ہم وائوا کہتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے. پیرنٹس سے بھی رابطہ. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ضرور ایڈمیشن دیا جائے. اس میں جو بھی آپشن ہے، اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس کلاس کے لیے، ان کا جائزہ اس میں نہیں، تو پھر ایج دیکھی جاتی ہے کہ ایج کا تو ان کا کوئی ایشو نہیں آ رہا. اگر نہیں آ رہا تو ہم پچھلی کلاس میں ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں پچھلی. پھر کنڈیشنل ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ 3 months تک کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. آپ نے جس بھی تعلیمی ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے، کچھ عرصہ یہاں اساتذہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، پھر ہم آپ کا جائزہ لیں گے. اور اگر جائزہ آپ پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اسی کلاس میں رہیں گے. جی ٹھیک. موجودہ حالات میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی تو البیرونی ایجوکیشن سسٹم پچھلے سالوں تک تو ریزیڈنس تھا کہ اس کے اندر ہم بچوں کو ریزیڈینشیل ایڈمیشن بھی دیتے تھے. لیکن اس ایج کے جو اب تک کا جو ہمارا تجربہ رہا ہے میٹرک کا، تو اس میں یہ کہ پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری کم سے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب چونکہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان کا اکیڈمکس بھی چل رہا ہے، ان کا پورا ریزیڈینشیل نظام بھی وہاں ہے، تو وہ بالکل تربیت سے اور بچے کی ایک جو پیرنٹس کو اس ٹین ایجر اس ایج کے اندر بچوں کو جو تربیت اور پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری اس کو اس حد تک نہیں سمجھتے. تو ہمارا یہی ہے کہ میٹرک کے لیول تک بچے اپنے پیرنٹس کے پاس رہیں. وہ تعلیمی اداروں میں جائیں، پڑھیں، لیکن بچوں کی پوری ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کے پیرنٹس کی پوری نظر ہونی چاہیے. تو اب چونکہ ہمارا ریزیڈینشیل یہاں کے اوپر سیٹ اپ نہیں ہے. ہمارا سوال آپ نے کیا پوچھ رہے تھے؟ جی، داخلے کا طریقہ کار کیا ہے موجودہ حالات میں؟ جی تو اس میں یہی ہے کہ اب چونکہ ریزیڈینشیل تھے تو اس میں ہم اپنا آن لائن ایڈمیشنز کرتے تھے اور مختلف ہم نے جگہوں پر اپنے سینٹرز بھی بنائے تھے. لیکن اب چونکہ نان ریزیڈینشیل ہے تو اس میں ہم نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اسکول میں ہی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. اور اس میں چونکہ ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ ایک ڈیٹ دے دی جاتی تھی اور اس میں بچے آ کے اپنا جائزہ دیتے تھے. تو اب ایس او پیز اور جو ایک پینڈیمک ہے تو اس میں وہ ہمیں پرمیشن اس کی نہیں ہے. تو اس میں انڈیویجول بچوں کو بلا کے ایڈمیشنز یہ جون میں ہمارے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. اور اس میں جتنے بھی بچے ہیں اسکول سے ان کا پوری ان کو انکوائری انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، وہیں سے فارم ایشو کیا جا رہا ہے. اور جب فارم ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے کہ کس دن آپ آئیں. تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 یا 3 بچے ہمارے پاس ہوں، تو 3 اسٹوڈنٹس کو ایک روم میں بٹھا کے ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور اس کے نیکسٹ ڈے پھر ان کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے. اور آن لائن کلاسز کا ہے وہ میں نے کہا آپ سے پوچھیں گے تو وہ پچھلے منڈے سے یعنی جو جون کا اینڈ تھا اس میں پینڈیمک ہماری یہی دعا ہے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ہو، کیونکہ آن لائن کلاسز کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. اس میں بچوں کا طلباء کے ساتھ وہ انٹریکشن ہو بھی نہیں پا رہا، اور جو الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اس کے اندر بچے اس حساب سے باؤنڈ نہیں ہو سکتے، نہ اس میں وہ مفید ہو سکتا ہے. لیکن اب اس صورتحال کے اندر تو لاسٹ ویک سے الحمدللہ آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اولڈ اسٹوڈنٹس جو ہمارے تھے جو پروموٹ ہوئے ان کی کلاسز شروع ہو گئی. نیو ایڈمیشن ابھی ہمارے چل رہے ہیں، ان کی کلاسز ہم جولائی کے پہلے ویک سے انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیں گے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ایڈمیشنز بالکل اوپن ہے اور اس میں اسکول آفس سے جو ہے وہ فارم بھی لیا جا سکتا ہے، وہیں سبمٹ کر کے جائزہ دے کے ان کو ڈیٹ دی جا رہی ہیں کلاسز کی. جی بہت شکریہ. آپ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد فراز ہاشمی صاحب نے البرونی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا. یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دی جا رہی ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.